खुदावन यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में तमाम रेमा टेलीविज़न देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जेरी जॉर्ज इस प्रोग्राम जिसका नाम अमली मसीही ज़िंदगी है, आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। अज़ीज़ो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों दूसरा तिमोथियस के ख़त को सिलसिलेवार आपके साथ शेयर किया जा रहा है, जिस पर तालीमी टीचिंग जो है वो आपको दी जा रही है। इसी सिलसिले में आज इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा तिमोथियस का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत से 19वीं आयत तक तलावत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस तलावत को करें, आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आँखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे बुज़ुर्ग जलाली आसमानी बाप, खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में हम तेरे पास आते हैं और तेरी शुक्र गुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए। तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे बातों की तशरीह जो है वो नूर बख्शती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आज जब खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम को सीखने को हैं तो रूहुल कुद्स आपसे रहनुमाई चाहते हैं, मदद चाहते हैं। आइए हमारे जहनों को खोलिए और जो कुछ आज खुदावंद के कलाम में से हम सीखें, ना सिर्फ इसे सीखें बल्कि ये हमारी अमली ज़िंदगियों में ज़ाहिर हो और सारा जलाल खुदावंद खुदा आपको मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ो, आइए उस हवाले को हम तलावत करेंगे। दूसरा तिमोथियस का ख़त, उसका दूसरा बाब 14वीं आयत से 19वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ये बातें उन्हें याद दिला और खुदावंद के सामने ताकीद कर कि लफ्ज़ी तकरार ना करें, जिससे कुछ हासिल नहीं बल्कि सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वालों की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। लेकिन बेहुदा बकवास से परहेज़ कर, क्योंकि ऐसे शख्स और भी बेदीनी में तरक्की करेंगे और उनका कलाम आकीला की तरह खाता चला जाएगा। हुमिनियुस और फिलिस्तुस उन्हीं में से हैं। वो ये कहकर के क़यामत हो चुकी है, हक से गुमराह हो गए हैं और बाज़ का ईमान बिगाड़ते हैं। तो भी खुदा की मजबूत बुनियाद कायम रहती है और उस पर ये मोहर है कि खुदावंद अपनों को पहचानता है और जो कोई खुदावंद का नाम लेता है नाराज़गी से बाज रहे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीज़ो, आज जो हमारा उन्वान है वो है लफ्ज़ी तकरार बिगाड़ का बाइस है। और इस हवाले में खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने रूहानी फर्जंद तिमोथियस को नसीहत कर रहा है, ताकीद कर रहा है। चूँकि तिमोथियस इफसुस का पासबान था और उससे ताकीद की जा रही है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, अमली तालीमात है और वो ये बयान कर रहा है। 14वीं आयत में हमने पढ़ा कि ये बातें उन्हें याद दिला। उन्हें से मुराद ये वो लोग थे जो चर्च के अंदर गलत तालीम को फैला रहे थे और ये वो लोग थे जो उस्ताद थे और मुनाद के ओहदों पर फाइज थे। लेकिन इसके साथ साथ ये अपनी उस खिदमत के ज़रिए से, उस झूठी तालीम के ज़रिए से और उन लफ्ज़ी तकरार के सबब से चर्च के अंदर, जहाँ चर्च को
خالص تعلیم کی ضرورت تھی تاکہ اس تعلیم سے چرچ سٹرانگ ہو، چرچ پاورفل ہو۔ ان کی ان باتوں کی وجہ سے، ان کی اس خدمت کی وجہ سے چرچ کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، چرچ کے اندر مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور اسی وجہ سے پولس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ ان کو خداوند کے سامنے تاکید کر کہ لفظی تکرار نہ کریں، کیونکہ ضرورت تھی کہ جو مقدسین تھے، جو ایماندار تھے، جو چرچ تھا، اس کو خداوند کے کلام کے وسیلہ سے سٹرانگ کیا جاتا، ان کو تعمیر کیا جاتا، ان کو شیپ دی جاتی، لیکن وہ اپنی ہی ان ایسی باتوں کے سبب سے کلیسیا کے اندر، ایمانداروں کی زندگی کے اندر بگاڑ کو پیدا کر رہے تھے۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ یہ باتیں انہیں یاد دلا، تو یہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اسی باب میں، دوسرے باب کی 11ویں سے 13ویں آیت میں موجود ہیں، جہاں پر اس نے یہ لکھا، یہ بات سچ ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ مر گئے تو اس کے ساتھ جئیں گے بھی، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے، اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ باتیں تھیں جن کو یاد دلانے کی ضرورت تھی خدام کو، کہ خداوند یسوع مسیح جو مر گیا اور جی اٹھا، بہت ضروری ہے بطور ایماندار، بطور خادم، ہم بھی مسیح کے ساتھ مرنے اور جی اٹھنے کا مکاشفہ حاصل رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ دکھ سہنے کا مکاشفہ، اس کی بادشاہی کا مکاشفہ اپنے اندر رکھتے ہوئے جب ہم اس کی خدمت کریں گے، جب ہم اس کی منادی کریں گے، تو پھر ہماری منادی کے اندر لفظی تکرار نہیں ہوگی، ہماری منادی کے اندر بحث بازی نہیں ہوگی، اور یہ جو لفظی تکرار ہے، دراصل اس کے پیچھے ایک اسپرٹ کام کرتی ہے، اور وہ اسپرٹ جو ہے اسپرٹ آف فائٹ کہلاتی ہے۔ اور یہ جو لفظی تکرار ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلتا، نہ تو کسی کی ہار ہوتی ہے اور نہ جیت ہوتی ہے، یہ بغیر نتیجے کے ہی جو ہے بات لا حاصل رہتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ انہیں کہا جائے کہ اس کام سے، لفظی تکرار کو نہ کریں، کیونکہ اس سے نقصان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بیان کر رہا ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سننے والے بگڑ جاتے ہیں۔ ان 6 آیات کے اندر پولس رسول نے 2 ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ لفظی تکرار نہ کریں، اور دوسری بات بیہودہ بکواس سے پرہیز کیا جائے۔ اور یہ سب وہ باتیں تھیں جو خداوند کے کلام کے اگینسٹ ہیں، جس سے سننے والے بگڑ رہے ہیں۔ اور کیا چیز بگڑتی ہے؟ ایمان بگڑتا ہے، عقل بگڑتی ہے، کردار بگڑتا ہے، چرچ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یونٹی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے، ایماندار کی شخصی جو عملی مسیحی زندگی ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سختی سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ لفظی تکرار نہ کی جائے۔ اور 2 لوگوں کا ذکر بھی ہے،
ہیمونیس اور فلسطس، یہ وہ شخص تھے، یہ وہ خادم تھے جو چرچ کے اندر ایسی غلط تعلیم کو پھیلا رہے تھے، اور لفظی تکرار اور بیہودہ بکواس جو ذکر کیا گیا ہے، جس میں لوگ بے دینی میں ترقی کر رہے تھے، مسیحت میں دین میں ترقی کرنے کے بجائے وہ بے دینی میں ترقی کر رہے تھے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ بگڑ رہا تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ لفظی تکرار نہ کریں، کیونکہ اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے، آج بھی اور اس وقت بھی لوگ اپنے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف لفظوں کی تکرار تک محدود رہ گئے تھے۔ خدا کا کلام جو قدرت والا کلام ہے، جو روح کی قوت سے کام کرتا ہے، لوگ اس روح سے خالی تھے، اس کلام کی قدرت سے خالی تھے، اور صرف کلام کی آیات، وہ الفاظ جس کی تکرار کی وجہ سے وہ چرچ کو سٹرونگ کرنے کے بجائے ویک کر رہے تھے، اور چرچ میں ڈسٹربنس ہو رہی تھی، لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بگڑ رہا تھا۔ اور اگر آپ ایک اور حوالہ دیکھیں خداوند کے کلام میں سے، تو پہلا تیموتیس اس کا 6 باب اور 4 سے 5 آیت میں لکھا ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جن کو لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، یہ ایک مرض ہے، یہ ایک بیماری ہے، اور اس کے پیچھے جو اسپرٹ کام کرتی ہے وہ گھمنڈ کی اسپرٹ ہے، جس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ وہ مغرور ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ کچھ نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی مکاشفہ نہیں ہے، اور ان کو لفظی تکرار کا مرض ہے، جس سے حسد، جھگڑے، بدگوئیاں اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، جن سے لوگوں کی عقل جو ہے بگڑ جاتی ہے۔ لفظی تکرار جو ہے، اس کے سبب سے جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایمان بگڑتا ہے، عقل بگڑتی ہے، ایماندار کا کردار بگڑتا ہے۔ اسی لیے اس سے پرہیز کرنے کے لیے اور اس سے نہ کرنے کے لیے خداوند کا کلام تعلیم دے رہا ہے۔ اور پولس رسول نے یہاں پر تیموتیس کو یہ بھی بتایا کہ ان کا جو کلام ہے وہ آکیلا کی طرح کھا جاتا ہے۔ آکیلا کے لیے جو یونانی ورڈ ہے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے گینگرائنا، جس سے انگلش ورڈ ہے گینگرین، اور یہ ایک طبی اصطلاح ہے، اور یہ سرطان کی بیماری کی نشاندہی کرتی ہے، اور جس شخص کو یہ بیماری لگ جاتی ہے، اس بیماری کے سبب سے اس کا جو بدن ہے وہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو رسول بتا رہا ہے کہ جو لفظی تکرار کرتے ہیں، جو بیہودہ بکواس کرتے ہیں، جو غلط تعلیم دیتے ہیں، جو خدا کے کلام کی درست تفسیر اور تشریح نہیں کرتے، ان کی اس خدمت، اس ٹیچنگ اور منادی کے سبب سے چرچ کے اندر اسپرچول گینگرین کی بیماری لگ جاتی ہے، جس کے سبب سے چرچ کمزور ہو جاتا ہے، چرچ ٹھیک طور سے فنکشن نہیں کرتا، چرچ درست طریقے سے اپنے کردار کو ادا نہیں کرتا اور خستہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اسے کہا گیا کہ حق کے کلام کو درستی سے کام میں لا، حق کے کلام کو درستی سے کام میں لانا۔ یونانی میں اس کا مطلب ہے سیدھی لکیر کے مطابق کاٹنا، یعنی کہ ایگزیجیزس کرنا، متن میں سے نکالنا، نہ کہ متن میں کچھ ڈالنا۔ اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا اور آج بھی یہ ہو رہا ہے۔
لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جا کر تعلیم دے رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، جس کے سبب سے لوگوں کا ایمان درست تعلیم سے ہٹ کر غلط تعلیم پر آ کر لگ گیا ہے، اور وہ ان کے ایمان کا جو جہاز ہے وہ غرق ہوتا جا رہا ہے، وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کا کریکٹر، ان کی کرسچن پریکٹیکل جو لائف ہے وہ ڈسٹروائے ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ اب لفظی تکرار اور بیہودہ بکواس اور ایسی تشریحات جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، خدا کے کلام کی خالص تعلیم کو سیکھا جائے، سمجھا جائے اور اسے اپنی عملی زندگی میں لایا جائے، اور ہماری عملی زندگی سے خدا کا جو کلام ہے وہ دکھائی دے اور ہم مسیح کی مانند بنتے جائیں، مسیح ہم میں سے نظر آئے، مسیح کا مزاج ہمارے اندر آئے، اور ہم مسیح کے ہم شکل بنتے جائیں، اور ہم مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچے، ہم بلوغت کی طرف، کمال کی طرف پہنچے۔ تو بہت ضروری ہے ایسی تعلیم کو آج کلیسیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، کلیسیوں تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے ذمہ داری خدام کی ہے، خدا کے خادموں کی ہے، جن کے سپرد انجیل کی مختاری کی گئی ہے۔ سو آئیے اس کلام کی روشنی میں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ پولس رسول نے تیموتھیوس کو یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو ایسے شخص کی طرح پیش کر مقبول کہ جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اگر ہم لفظی تکرار میں، اگر ہم بیہودہ بکواس میں، اگر ہم غلط تعلیم کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خدا کے حضور میں نامقبول ہو جائیں گے، اور ہمیں خدا کے حضور میں شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے اگر اس شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں مقبول ٹھہریں، تو آج وقت ہے۔ اگر ہم اس اسپرٹ کے اندر، اس کی قید میں ہیں، ہم لفظی تکرار کرتے رہتے ہیں جو کہ جھگڑے کا باعث ہے، جو کہ دوریوں کا باعث ہے، جس کے سبب سے حسد ہے، بدگمانیاں ہیں، بدگوئیاں ہیں، تفرقے ہیں، تو آج اپنی زندگی سے اس اسپرٹ کو دور کیجئے، اس سے آزاد ہوں، اور خداوند ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم اس کلام کے مطابق خدا کا کام کریں، خدا کی خدمت کریں، اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ سو خداوند آج کی اس ٹیچنگ کے، اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔